मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि ताला, अल्लाह ताला के फजल व करम से इल्म दीन की माह रमज़ान अल मुबारक में बिलखुसूस इल्म दीन की दूसरी मजलिस में हम सबको हाज़िरी का शर्फ हासिल हो रहा है। ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है हम सब पर कि उसने करोड़ों इंसानों में से चंद एक को जो दीन सीखने की तौफीक अता फरमाई, उनमें से अल्लाह ताला ने हमें भी जो है इंतखाब हमारा फरमाया। अल्लाह ताला का इस पर करोड़ हा करोड़ एहसान। अल्लाह ताला हम सबको इस नेमत को समझने की, इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, बात हमारी चल रही थी कि अर्ज ये किया गया था कि कुर्बे इलाही, कि अल्लाह ताला के करीब होने का, उसको राजी करने का जो रास्ता हमें शरीयत बताती है, उसकी जानिब हम थोड़ा तवज्जो कर रहे थे। तो कल मैंने जो आपसे बातें अर्ज की थी उसका इन शॉर्ट 3 चीजें मैंने आपसे अर्ज की थी। नंबर 1 ये कि सबसे पहले इल्म दीन का हासिल करना, नंबर 2 उस पर अमल करना, और नंबर 3 ये कि ये दोनों काम, इल्म और अमल, इखलास के साथ, अच्छी नीयत के साथ होना, ये तीनों चीजों लाजिम मलजूम है। एक भी चीज अगर आगे पीछे होती है तो हम नुकसान में चले जाएंगे। फिर मैंने आपसे इल्म दीन के हवाले से चंद एक इसकी अहमियत पर अहादीस आपके साथ शेयर की थी कि ये कितना ज़रूरी है और इस हवाले से हमें कितना सीरियस हो जाने की ज़रूरत है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। फिर उसके बाद मैंने अमल के हवाले से चंद बातें आपसे अर्ज की, उस पर मैंने आखिर में चंद एक अहादीस भी शेयर की कि अल्लाह ताला का फरमाने आली शान है, जिसका मफहूम यह है कि जो मैंने इबादात अपने बंदों पर फर्ज की हैं, कोई बंदा इन इबादात को अदा किए बगैर मेरा कुर्ब नहीं पा सकता। वाज़े तौर पर फरमाने आली शान मौजूद। तो इल्म के बाद जब हम अमल की तरफ आते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे सामने ये आई थी कि सबसे पहले वो काम करने वाले हैं जो अल्लाह ताला ने और उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने हम पर फर्ज, फिर वाजिब, फिर सुन्नत मुअक्कदा की कैटेगरी में आते हैं। कम से कम ये 3 कैटेगरीज को पूरा करना एक मुसलमान के लिए जरूरी है। यहां तक बात हो गई थी। अब आगे जब हम मजीद अमल की तरफ आते हैं ताकि हमें अल्लाह का कुर्ब मिले, तो याद रखें चंद एक बातें इंतहाई अहम इस हवाले से, इसको ज़हन में बिठा लें कि हमारी शरीयत मुताहरा हमसे ये डिमांड नहीं करती कि आप बड़ी ही मुशक्कत वाली और मुश्किल तरीन इबादत को अदा करें। बड़ा अहम नुक्ता है, इसको आप गौर से सुनें। हमारा दीन हमसे ये मुतालबा नहीं करता कि आप लंबी लंबी रातों को नमाजें पढ़ें और ऐसी मुशक्कत वाली इबादत अपने ऊपर लाजिम कर लें कि जिसकी वजह से एक आम बंदा वैसे थक हार जाए, उसको बाकायदगी के साथ पूरा ना कर सके। हमारा दीन इसको पसंद नहीं करता। बड़ा अहम नुक्ता। यानी जब हम अमल की तरफ आते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब हमें शरीयत ये तालीम देगी कि भी सारी सारी रात नमाजें पढ़ते रहो, दिन को रोजे रखते रहो और लंबे चौड़े वजीफे तुम करते रहो और कोई काम नहीं तुमने करना। नहीं, उस जात ने हमें इस दुनिया में भेजा है, हमें इंसान बनाए, हम फरिश्ते नहीं हैं। फरिश्ते हर वक्त यही काम कर रहे हैं, कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई तस्बीहात में है। जिसको जो काम अल्लाह ताला ने बता दिया वो कर रहा है। ना वो थकते हैं, ना वो उकताते हैं, और ना ही उनका किसी किस्म का कोई और काम है, ख्वाहिश है कि भाई ये होना चाहिए था, ये नहीं, नहीं उसका उनका ऐसा कोई मामला नहीं। हम इंसान हैं, अल्लाह ताला ने हमारे साथ बीसियों किस्म के अफराद को लगा दिए है। माँ बाप हैं, बीवी है, शोहर है, औलाद है, इसी तरह दीगर रिश्तेदार हैं, प्लस फिर कारोबारी मामलात हैं। बीसियों किस्म के हम सबको किरदार अदा करने पड़ते हैं। इनके साथ साथ अल्लाह ताला ने जो हम पर 4 चीजें लाजिम कर दी हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात वगैरह, तो इनको आसान अंदाज में अदा करने का हमें शरीयत तालीम देती है। बर्डन नहीं लेना, दीगर काम भी करने हैं आपने
وہ بھی اگر بندہ دائرہ شریعت میں رہ کے کرے وہ بھی عبادت. اور یہ جو کام میں نے آپ کو بتائے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ اگر ان کو بندہ کرتا ہے یہ نفلی عبادات کی بات ہو رہی ہے. فرض واجب سنت موقع تو کرنے ہی کرنے. نوافل کی طرف آپ جب آتے ہیں کہ بھئی اللہ کا قرب کیسے پائیں کتنے زیادہ نفلی عبادت کریں تو اس حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں شریعت کی جو تعلیم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اتنی عبادت کریں کہ عام بندے کے لیے مشکل ہو اس کو فالو کرنا. یہ پسندیدہ نہیں ہے. پہلی بات اس پر چند ایک میں حوالہ جات آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ ہماری بات سمجھ میں آ جائے. حدیث پاک میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مضبوط دین ہے اس میں نرمی سے داخل ہو اور اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بغض پیدا مت کرو. قافلہ سے رہ جانے والا نہ منزل تک پہنچ سکتا ہے اور نہ سواری کو باقی رکھ سکتا ہے. اور فرمایا ایسے شخص کا سا عمل کرو جسے یہ گمان ہے کہ وہ بڑھاپے میں ہی مرے گا. یعنی اگر آپ نے کوئی نفلی عبادات کو جوائن کرنا ہے اپنانا ہے کہ میں اتنے نوافل اتنی نفلی دیگر عبادات اتنے روزے رکھا کروں گی تو فرمایا ایسا عمل اپناؤ کہ تمہیں یہ یقین ہو گمان ہو کہ تم نے بڑھاپے میں مرنا ہے پہلے موت نہیں آئے گی. لہذا ایسا عمل ہونا چاہیے کہ جو آپ بڑھاپے میں بھی پہنچ جائیں تو آسانی سے کر سکیں. اور آگے فرمایا اور خوف اس شخص یہ کیا ہو رہا ہے اور فرمایا اور خوف اس شخص کا سا رکھو جسے گمان ہے کہ وہ کل ہی مر جائے گا. خوف اس طرح کا ہو کہ جیسے کل ہی مر جانا ہے لیکن عمل جو آپ نے اپنانا ہے جس کو آپ نے مسلسل اپنے ساتھ رکھنا ہے تو وہ ایسا ہو کہ جس کو آپ کو پتا ہے کہ میں بڑھاپے تک بھی اگر زندہ رہوں گا تو میں آرام سے کرتا رہوں گا. اتنی میں نے عبادت جو ہے نا بس اپنے لیے چوائس کی ہے. زیادہ بڑی بڑی نفلی عبادات کو جو ہے وہ شریعت نے پسند نہیں کیا. ایک بات یہ ہو گئی. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر عبادت ہلکی پھلکی ہے. یعنی ایسی عبادت کہ جس کی وجہ سے آپ پریشان ٹینشن میں نہ آ جائیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ نیا جب بندہ دین کی طرف آتا ہے جوش ہوتا ہے اور وہ آتے ہی بندہ جو ہے وہ نئی راہیں تلاش کرتا ہے کہ کس طرح میں جلدی اللہ کے قریب ہو جاؤں اور وہ لمبی نفلی نمازیں اور تسبیحات اور دیگر معاملات کی طرف جاتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ کچھ عرصہ کرنے کے بعد پھر آہستہ ریورس ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ روٹین تو بڑی مشکل ہے پھر وہ ریورس ہوتا ہے. نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اصل جو فرائض واجبات کی طرف آیا تھا اب وہ ایسا ریورس ہوتا ہے کہ آہستہ چھوڑتا وہ فرض سے بھی پیچھے ہو جاتا ہے. پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے بس جوش جذبے میں آگے کچھ نہ کچھ عبادت اپنے ذمہ لے لی کچھ عرصہ روٹین رہی جب دیکھا کہ یار اسی طرح کرنا پڑے گا روزانہ یہ کام کرنا پڑے گا وہ ریورس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ نقصان ہوتا ہے. اس لیے شریعت نے جو تعلیم دی اس حوالے سے وہ یہی ہے کہ نرمی والا. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ دین مضبوط ہے اس میں نرمی کے ساتھ داخل ہو. جو دین میں بیجا سختی کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا. بیجا سختی کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے اوپر مشقت والی باتیں جو ہے وہ لاگو کر لے گا تو فرمایا دین اس پر غالب آ جائے گا. یعنی اللہ تو اکتانے سے پاک صاف ہے وہ تو اجر دے گا لیکن یہ اس کو پورا نہیں کر سکے گا یہ تھک ہار جائے گا دین اس پر غالب آ جائے گا. اللہ تو اجر دے گا تو کر عبادت اللہ اجر دے گا لیکن تم تھک جاؤ گے دین ہی تم پر غالب آئے گا تم دین پر غالب نہیں آ سکتے. لہذا کام وہ کرو میانہ ربی والا تاکہ اگر بندہ بڑھاپے میں بھی پہنچ جائے تو وہ عبادات آسان انداز میں اس کو بندہ کر سکے. ابھی پچھلے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے ایک خاتون کا میسج آیا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں. بھائی کیا ہوا؟ میں نے ایک واقعہ پڑھ لیا تھا کسی بزرگ کا کہ انہوں نے اپنی فلاں پسندیدہ چیز کو چھوڑ دیا تھا کبھی نہیں کھایا. تو میں نے وہ واقعہ پڑھنے کے بعد کیا یہ ہے کہ مجھے چونکہ بریانی بہت زیادہ پسند ہے وہ میں نے چھوڑ دی. اب کیا ہوا؟ اب وہ کہتی ہوا یہ ہے کہ چونکہ بریانی گھر میں ہی بناتی ہوں اور میرے ہاتھ میں ٹیسٹ بھی ہے
اب جب میں گھر میں بریانی بناتی ہوں، سب گھر والے کھا رہے ہوتے ہیں اور میں جو ہے نا بڑے ہی مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول کرتی ہوں، میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا، آپ کو کس نے کہا تھا کہ اتنی رابعہ بصریہ کی کزن بننے کے لیے؟ آپ کو دین نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ آپ اتنی مشکل جو ہے اپنے اوپر تھوپ لیں۔ وہ اولیاء کا معاملہ ہے، ان کے معاملے جدا ہیں۔ ہمارے لیے بڑی اہم بات میں کرنے لگوں، ہمارے لیے رول ماڈل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ بہترین نمونہ ہے ان کی زندگی میں، تمہارے لیے، پوری امت کے لیے بہترین نمونہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک ہے۔ کسی ولی کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتی، اس معنی میں کہ کہوں کہ فلاں ولی اتنی مشکل عبادتیں کریں تو میں بھی ایسے ہی کروں گا۔ ہمارے لیے رول ماڈل ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ بعض اولیاء کے ایسے معاملات رہے ہیں، انہوں نے بڑی مشکل عبادات کی ہیں، بھئی وہ کر سکتے تھے، اللہ نے ان کو ہمت دی تھی، وہ ایکسٹرا آرڈنری لوگ ہوتے ہیں، وہ ہم جیسے نہیں ہوتے، لہذا ہم ان کے بعض اعمال کو بنیاد بنا کر کے ہم بھی ایسے کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اللہ کی بندی، قرآن مجید میں بے شمار آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ ہم نے ہی تمہارے لیے پیدا کی ہیں چیزیں، حلال طیب رزق کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ، مفہوم ہے، جو بندہ کھانا کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کے اجر کو پا لیتا ہے۔ ایک بندے نے کھانا کھایا، اپنا پیٹ بھرا، اس پر اللہ کا شکر ادا کر دیا، فرمایا اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا ایک بندہ روزہ رکھ کے صبر کرنے پر پاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کی بندی، کھانا کھا، بریانی کھا اور اللہ کا شکر ادا کر، اللہ نے تجھے نعمت عطا فرمائی ہے۔ شریعت تنگی پیدا کرنے کے لیے نہیں آئی، دین بہت آسان، بہت آسان، مشکل ہم اس کو بناتے ہیں۔ اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد کے حوالے سے، آپ نے چاہا کہ اس کو میں نہیں کھاتا، ایک مسئلہ بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ ایسا نہ کریں، جو چیزیں حلال ہم نے کی ہیں آپ اس کو استعمال کریں۔ تو اب یہ ٹرینڈ ہم نے بنا لینا کہ بھئی یہ ایک چیز پسند ہے، فلاں بزرگ نہیں کھاتے تھے میں بھی نہیں کھاتا، بھئی یہ طریقہ جو ہے نا یہ اولیاء کو ہی سجتا ہے، ہم عام لوگ ہیں، ہمارے لیے شریعت نے بہت ہی آسان راہیں رکھی ہیں۔ اب ایک دو مثالیں اس حوالے سے میں آپ کو مزید بتا دوں تاکہ آپ کا اگر کوئی شیطان وسوسہ بھی ڈال رہا ہو تو وہ نکل جائے۔ وہ یہ ہے، دیکھیں مسئلہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے ہیں اور مجھ سے فرمایا کہ عبداللہ، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم ساری رات قیام کرتے ہو اور دن میں روزہ رکھتے ہو، مسلسل روزے۔ عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسے کرو، یعنی آپ نے مشورتاً کہ تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر مہینے 3 روزے رکھ لیے کرو، ایک روزے کا اجر 10 گنا ہے، تو 3 روزوں کا مطلب ہوگا پورے مہینے کا آپ کو ثواب مل جایا کرے گا۔ عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر زیادہ طاقت ہے۔ فرمایا اچھا 2 اور بڑھا لو، 5 کر لو۔ عرض کی یا رسول اللہ میں اسے زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ اچھا فرمایا کہ 7 کر لو۔ راوی کہتے ہیں کہ ہر مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 روزے بڑھاتے رہے۔ ایٹ دا اینڈ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پھر میرے بھائی داؤد علیہ السلام انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، آدھی رات قیام کرتے، آدھا سال روزے رکھتے تھے، اور تمہارے ذمہ تو تمہارے گھر والوں، تمہاری آنکھوں، تمہارے مہمان کا حق ہے۔ بعد میں جب حضرت عبداللہ بوڑھے ہو گئے، یعنی اب یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ایک دن روزہ رکھیں گے، ایک دن چھوڑ دیا کریں گے، آدھا مہینہ روزہ، یہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منظور کروا دیا۔ ٹھیک ہے، میں اتنی طاقت میرے اندر ہے، اگرچہ میں زیادہ رکھ سکتا ہوں، لیکن آپ نے فرمایا اتنے تو میں اتنے رکھوں گا، آپ نے فرمایا اس سے زیادہ نہیں، ایک دن روزہ رکھنا ہے، ایک دن نہیں رکھنا، ٹھیک ہو گیا۔ اب خود فرماتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بوڑھے ہو گئے تو فرمایا کرتے تھے، کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کو قبول کر لیتا اسی وقت جب آپ نے فرمایا تھا 3 ہی رکھ لو، تو وہ میرے لیے میرے اہل و مال سے زیادہ عزیز ہوتی بات۔
یعنی میرے اہل سے میرے مال سے زیادہ عزیز پسندیدہ بات میرے لیے تھی کہ کاش اس وقت میں اس بات کو مان لیتا، آج میرے لیے آسانی ہو جاتی۔ اب چونکہ بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن وہ عمل کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، چونکہ پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شاد فرمایا تھا چھوڑ دو، کم کرو، تو اس وقت چونکہ کام نہیں کیا، لہذا اب مناسب نہیں کہ میں کام کروں، اسی پر عمل کروں گا، لیکن کاش میں وہ بات مان لیتا۔ ایک اور حدیث پاک، یہ آپ نے باتیں سنی ہوں گی لیکن ایک ریمائنڈر بھی ہے، اور پلس یہ کہ جس کنٹیکس میں ہم لوگ سمجھ رہے ہیں اس حوالے سے بھی یہ سمجھنا اس کو بہتر بھی رہے گا، آسان بھی رہے گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنا دیا گیا۔ اب ہوا یہ کہ جب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں، آپ ان کی اہلیہ کو دیکھتے ہیں، ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میلے کچیلے حال ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ آپ کے بھائی یعنی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے، تو پھر میں نے کس کے لیے سجنا سورنا ہے؟ وہ کسی طرح توجہ دیتے نہیں ہیں، وہ عبادت ہی کرتے رہتے ہیں۔ آپ پریشان ہوئے، اچھا آپ نے کہا اچھا آنے دے ان کو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کھانا رکھا گیا، حضرت سلمان نے کہا کہ کھانا کھائیں، انہوں نے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں۔ آپ نے فرمایا آپ کھانا کھائیں، چنانچہ آپ نے ان کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ اب جب سونے کا ٹائم آیا تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عبادت کی طرف چلے۔ آپ نے فرمایا کدھر؟ انہوں نے کہا میں عبادت۔ فرمایا نہیں، سو جاؤ۔ اچھا انہوں نے زور لگا کے ان کو اپنے ساتھ سلا لیا۔ پھر آپ نے جب فجر کے قریب تھوڑا سا وقت رہ گیا فجر شروع ہونے میں، آپ نے پھر اٹھایا، اب اٹھو اور اللہ کی عبادت کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور چند ایک چیز اس طرح بیان کی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے سارا واقعہ بیان کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاملہ ہوا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سلمان نے سچ فرمایا۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ سلمان نے سچ فرمایا، یعنی کہ شریعت دیکھیں اس چیز کو پسند نہیں کر رہی کہ آپ اپنے کو ایسے مشقت میں ڈال لیں کہ آپ کی اپنی لائف تنگ ہو جائے، کہ جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ جڑے افراد بھی تنگی میں پڑ جائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں دین نے تنگ نہیں کیا، دین آسان ہے۔ اللہ خود قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، 3 شخصیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں تشریف لاتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ آپ گھر پہ موجود نہیں ہیں، چنانچہ امہات المومنین میں سے جو اس وقت موجود تھیں ان سے پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا کچھ حال تو بتا دیں تاکہ ہم بھی ویسی عبادت کریں۔ بتا دیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوں کرتے۔ تو انہوں نے خیال کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو امام الانبیاء ہیں، پر اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے لیے وعدہ فرما رکھا ہے، تو آپ کہاں ہم کہاں، یعنی انہوں نے اپنے خیال میں اس عبادت کو کم سمجھا کہ آپ تو امام الانبیاء ہیں، اگر آپ کم بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں زیادہ کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایک شخص نے کہا کہ میں تو اب ساری عمر جو ہے روزے رکھوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں اب ساری رات جو ہے نمازیں پڑھتا رہوں گا، میں رات سویا نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا میں نے اب کبھی نکاح نہیں کرنا، میں نے اللہ اللہ ہی کرنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے اس طرح کہا ہے؟ عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ سن لو، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ فرمایا میں سوتا بھی ہوں، رات کو جاگتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میری بھی بیویاں ہیں۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ شریعت ہمیں بالکل درمیانہ راستہ دیتی ہے، آسان راستہ دیتی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک رسی جو ہے نا وہ باندھی ہوئی ہے۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ بتایا کہ یہ فلاں عورت نے رسی باندھی ہے۔ کیوں باندھی ہے؟ اس وجہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وہ نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتی ہے نا تو اس رسی کا سہارا لے لیتی۔ آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، آپ نے فرمایا اس سے کہہ دو یوں نہ کرے،
جب تک دل لگی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے پڑھے، جب تھک جائے تو سو جایا کرے۔ تو ان چند باتوں سے ہمارے سامنے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ جب ہم عمل کی طرف آتے ہیں نا، تو اب ہم نے عمل کون سا کرنا ہے؟ تو نفلی عبادات کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں درمیانہ راستہ اختیار کرنا ہے، ایسا راستہ کہ ایسا عمل اختیار کیا جائے کہ جس کی وجہ سے ہماری لائف دیگر معاملے ڈسٹرب نہ ہو۔ اور آخر میں اس میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، اصولی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دی، وہ یہ مفہوم ہے حدیث پاک کا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو مستقل طور پر ہو، مسلسل کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہو۔ بڑا اہم اصول بیان کر دیا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ اٹھتا ہے تہجد میں، کبھی 2 رکعت پڑھ لیتا ہے، کبھی 8 پڑھ لیتا ہے، کبھی 12 پڑھ لیتا ہے، کبھی 6 پڑھ لیتا ہے، کبھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ تھوڑا کریں، 2 رکعتیں پڑھیں، مسلسل پڑھیں، یہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ قوم اس چیز کو، عوام اس چیز کو نہیں سمجھتی۔ بھائی آپ ایک عمل اپنائیں اور مسلسل اپنائیں، اور اس انداز میں اپنائیں کہ آپ بیمار، اندھیر، ٹھنڈ، گرمی، جیسا بھی موسم ہو، آپ اس کو آسانی کے ساتھ کر لیں۔ اپنی جان کے اوپر جو ہے اتنی مشقت نہ ڈالیں۔ یہاں تک کہ پوری گفتگو کا خلاصہ ہمارا یہ بنا کہ دین ہمیں مشقت میں نہیں ڈالتا، عبادات جو بھی ہم نے اختیار کرنی ہے اس میں ہلکا پن ہونا چاہیے، میانہ روی ہونی چاہیے، تاکہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے دیگر لوگ بھی ہماری وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو اور بڑھاپے میں ہم خود تنگ نہ ہو۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ اب دوسری بات یہ ہے، اللہ کا قرب پانے کے حوالے سے میں نے یہ ساری بات آپ سے اس لیے عرض کر دی کہ اب جو میں آپ کو نقطہ بیان کرنے لگا ہوں وہ اصل ہے، وہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ فرض، واجب، سنت مؤکدہ، ان پر اگر ہم فوکس کرتے ہیں، صرف ان پر فوکس کرتے ہیں آسن انداز میں، اور اس کے ساتھ ہم لوگ گناہوں سے بچ جاتے ہیں، اور جو پہلے میں نے بتایا علم دین، عمل، کون سا عمل؟ فرض، واجب، سنت مؤکدہ، یہ عمل، اور ساتھ گناہوں سے بچ جانا، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ تقوی کس قدر بہترین انداز میں ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر یہ فرض عبادتیں ادا کر لی تو ہم تقوی نہیں نصیب ہوگا، ایسا نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ اصل کی کیا ہے؟ آپ یاد رکھیں، اصل کی جو ہے اعمال کے ساتھ ساتھ وہ ہے گناہوں سے بچنا۔ یاد رکھیں، ہم لوگ جتنی مرضی نفلی عبادات کر لیں، لاکھوں روپے ہم لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں نفلی طور پر، ساری ساری رات نفلی نمازیں پڑھتے رہیں، اس کے علاوہ بے حد و حساب تسبیحات پڑھتے رہیں، ان ساری چیزوں سے بڑا کام وہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک گناہ سے باز آ جائیں، یہ بیسٹ ہے اس سارے عمل سے۔ یعنی ایک گناہ کا چھوڑنا ان تمام نفلی عبادتوں پر بھاری ہے، بڑا اہم نقطہ ہے یہ۔ وجہ بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کے حوالے سے پوچھنا ہے کہ بندے میرا یہ نافرمانی تو نے کیوں کی، اس پر اللہ نے پوچھ کر لینی ہے۔ نفلی عبادتوں کے حوالے سے اللہ نے پوچھنا ہی نہیں ہے، کتنے پڑھے تھے، کتنے ایکسٹرا روزے رکھے تھے، کتنے نفلی عبادت کی تھی، یہ نہیں اللہ نے پوچھنا۔ اللہ نے پوچھنا ہے کہ میں نے جو کام کرنے کا حکم دیا تھا وہ کیا، میں نے جن باتوں سے منع کیا تو اسے رکا، اس کا جواب دے۔ علماء فرماتے ہیں کہ لاکھوں روپے آپ اللہ کی راہ میں نفلی صدقہ کر دیں، اس سے بہتر ہے آپ کوئی ایک گناہ چھوڑ دیں، یہ آپ کو وہ فائدہ دے جائے گا وہ جو لاکھوں روپیہ بھی فائدہ شاید نہیں دے سکتا۔ تو اصل میں یہ اصول، یہ مزاج شریعت ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ ایک دو حدیثیں اس حوالے سے میں آپ سے عرض کر دوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا، انہوں نے سوال کیا تھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس کی وجہ سے میں زیادہ عبادت گزار بن جاؤں۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، یہ ہے شریعت، یہ ہے علم، یہ ہے قرب الہی کا راستہ۔ آپ جتنی مرضی سائڈ عبادتیں کرتے رہیں، جب تک مین چیز کو آپ نہیں تھامیں گے، کیا؟ گناہوں سے بچنا، اللہ کا قرب نہیں مل سکتا۔ اب اس کی وضاحت کرتے ہوئے بزرگان دین فرماتے ہیں جو شخص اپنے پورے جسم سے گناہ سرزد ہونے سے بچ جائے، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، اپنی آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، ان اعضاء کو گناہوں سے بچائے، ہر وقت اپنی نگرانی کرتا رہے، اس فکر میں رہے کہ میرے اس وجود سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو، میرے اس 6 فٹ کے جسم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی مبارک سنت سے روگردانی نہ ہو، تو ایسا آدمی اگر لمبی لمبی نفل نمازیں نہ بھی پڑھے، راتوں کو نہ بھی جاگے، لمبے لمبے مراقبے نہ بھی کرے، پھر بھی یہ شخص ولایت کی روح کو بہت جلد حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ یہ گناہوں سے بچتا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، یہ ہے اصل وظیفہ، گناہوں سے بچنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آگے ارشاد فرمایا اور اصل مہاجر، مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے لیے ہجرت کرنا، اپنا علاقہ چھوڑ دینا، اپنے بیوی بچے چھوڑ دینا، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے لیے کسی اور طرف چلے جانا، کسی اور علاقے ملک میں چلے جانا، مہاجر۔ فرمایا اصل مہاجر وہ ہے، ایک تو ہجرت یہ بھی ہے، لیکن فرمایا اصل مہاجر وہ ہے جو گناہوں سے ہجرت کر جائے، یعنی گناہوں کو چھوڑ دے۔ اسی طرح ایک اور روایت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عامر بن عبد قیس یہ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ صحابہ سے یہ بات سنی۔ کیا؟ وہ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں فرض کی ہیں اور کچھ سنت قرار دی ہیں، اور کچھ حدود مقرر کی ہیں کہ یہ کام نہیں کرنے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے فرائض اور اس کے بتائے طریقوں پر عمل کیا اور حدود اللہ سے بچتا رہا، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہا، تو اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور فرمایا آگے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے فرائض اور سنن پر عمل کیا اور اللہ تعالیٰ کی حدود کا ارتکاب کیا، یعنی گناہ کیا ساتھ ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، یعنی فرائض ادا کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی چل رہے ہیں، فرمایا ایسی حالت میں ملاقات ہوگی کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، مثال سے بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ اور جو کل میں نے آیت مبارکہ پڑھی تھی نا سورہ بقرہ کی، کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسے پہلے لوگوں پہ فرض کیے تھے، تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب اس آیت کی تھوڑی سی وضاحت اس مثال سے آپ کو سمجھ آ جائے گی، مثال سے بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ ہمیں کسی نے دیا جی زیادہ سارا، بہت زیادہ آب زمزم، کہ جی خاص میں اس کنویں سے خود نکال کے لایا ہوں آپ کے لیے۔ اب ہم نے کیا کیا کہ آب زمزم کو لیا اور اپنے پاس موجود ایک بڑے ٹب میں یا بالٹی میں کہہ لیں، ایک ٹینکی میں کہہ لیں، ہم نے اس آب زمزم کو سیو کیا اس نیت سے کہ جیسے اس کی ضرورت پیش آئے گی، کوئی مریض ہوگا، کوئی پریشانی ہوگی، ہم اس پانی کو استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مسئلہ یہ بنا کہ اس ٹینکی کے نیچے چھوٹا سا سوراخ تھا، اب ہم نے تو اس میں پانی ڈال دیا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا پانی اس کے اندر مسلسل رہ سکتا ہے؟ نہیں رہے گا۔ جو سوراخ ہے پانی اس سے نکلنا شروع ہو جائے گا، آہستہ آہستہ نکلتا رہے گا، ایک وقت آئے گا کہ وہ خانہ سارا، وہ ٹینکی خالی ہو جائے گی۔ اگر ایک سے زائد سوراخ ہو اور زیادہ جلدی سے خالی ہو جائے گی۔
बड़ा सुराख हो उससे भी ज्यादा जल्दी से खाली हो जाएगी। तो असल मसला ये है, जब हम इबादत करते हैं, फर्ज वाजिब सुन्नत अदा हमने की, अल्लाह की तरफ से हमारे कल्ब में नूर आता है। होता यह है कि हमारे कल्ब में जब वो नूर आता है, तो अगर हमारे दिल में, हमारे कल्ब में गुनाहों का सुराख है, सगीरा गुनाहों के छोटे छोटे सुराख हैं, एक ही सुराख होना, तो वो नूर जाइल होना शुरू हो जाता है। बड़े बड़े गुनाह साथ साथ चलते हो तो बड़ी जल्दी वो नूर जाइल हो जाता है, जिसकी वजह से हम जैसे पहले थे वैसे ही बाद में भी रहते हैं कि उस नूर की बरकत हमसे जाइल हो चुकी होती है। अगर हम इस इबादत के नूर को संभालना चाहते हैं तो उसका हल एक ही है कि गुनाह से बंदा बाज आए, ताकि वो दिल के स्याह नुक्ते, वो जो सुराख बन गए हैं, वो बंद हो। अगर गुनाह से बंदा बच जाए, फर्ज वाजिब इबादत ही वो नूर पैदा कर देगी कि आप तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। होता ये कि यार मैंने सारा महीना रोजा भी रखा है, इवन देन कि मैं मुत्तकी नहीं बन सका। वजह क्या है? वजह यही है कि दिल में गुनाहों के छोटे छोटे बड़े बड़े मिक्स सुराख हैं। सुराख इस कदर हैं कि वो जो नूर आता भी है वो जाहिल हो जाता है। उस नूर के जाहिल होने की वजह से उस नूर के असरात हमारे जिस्म पर नजर ही नहीं आते। आए कहां से? वो नूर पहले ही जाया हो जाता है। गुनाह इनको ले जाते हैं अपने साथ, इस नूर को। तो उस नूर के बरकत मेरे दीगर आज़ा पर इसलिए जाहिर नहीं होते कि मेरे दिलों में गुनाहों के छोटे बड़े हर तरह के सुराख मौजूद हैं। जब तक इन सुराखों को बंद नहीं करेंगे, इबादत का नूर नहीं आ सकता। देखो ना, कुरान ने कहा सूरह अनकबूत उसकी आयत नंबर गालिबन 45 में कि नमाज बेहयाई बुरी बात से रोकती है। भाई क्यों नहीं रुकते? कुरान कह रहा है रोकती है, हम क्यों नहीं रुकते? वजह वही है कि हमारे कल्ब के अंदर जब नमाज पढ़ने के बाद उसका नूर दाखिल होता है, तो ऐसे ऐसे बाज नहूसत है हमारे गुनाहों की कि वो नूर दाखिल होते ही जाहिल हो जाता है, उससे ही नहीं करता। आप इस कल्ब के ये जाहिरी ये जो सुराख है इसको बंद कर दें, फिर अगर आपको नूर ना मिले तो जो सजा चोर की वो मुझे आप दे देना, अगर आपको तकवा नसीब ना हो। असल मसला ये। अब मैं एक दो आपको यहाँ हदीस इस हवाले से मजीद बयान कर दूं, ताकि आपको बात और अच्छे तरीके से वाज़ेह हो जाए। हदीस पाक में है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी शख्स ने पूछा, किसी सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं शहादत दूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं, 5 नमाजें पढ़ूं, रमज़ान के रोजे रखूं, ज़कात अदा करूं, तो मुझे क्या अजर मिलेगा? बड़ी अहम बात है। उसने नफली इबादतें नहीं गिनवाई, क्या गिनवाया? जो 5-6 काम करने वाले। तो फरमाया, अर्ज किया, मुझे या रसूलल्लाह इन कामों के करने पर क्या मिलेगा? फरमाया, जो शख्स इस हाल में मरा तो वो क्यामत के रोज नबियों, सिद्दीकों और शोहदा के साथ होगा, जब तक कि वो वालिदैन के साथ बदसलूकी से पेश न आता हो। ये अल्लाह के फर्ज वाजिब किए अहकामात पर अमल करना अहसन अंदाज में और गुनाह से बचना, फरमाया ऐसा खुश नसीब नबियों, सिद्दीकों, शोहदा के साथ होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी तरह एक और रिवायत में, सही मुस्लिम की रिवायत है, वो भी इसी तरह की है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक देहाती आया, कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसा अमल बताएं जिसको इख्तियार करने से मैं जन्नत में चला जाऊं। जबरदस्त सवाल, क्या करूं, मुझे जन्नत चाहिए। फरमाया, अल्लाह की इबादत करो, किसी को इसका शरीक ना बनाओ, फर्ज नमाज अदा करो, फर्ज ज़कात दो, रमजान के रोजे रखो,
یہ سننا تھا کہ دیہاتی نے کہا قسم اس ذات کے جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ان احکام میں نہ کچھ زیادتی کروں گا اور نہ کمی کروں گا، ایکسٹرا کوئی کام نہیں میں نے کرنا، بس یہی کروں گا جو آپ نے مجھے بیان کر دیا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جنتی کے دیکھنے سے خوش ہوتا ہے وہ اس شخص کو دیکھ لے، یعنی جو چاہتا ہے میں جنتی کو دیکھوں، فرمایا اس شخص کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی پیاری آسان شریعت ہے کہ ہمیں اللہ کے فرض واجب کیے ہوئے معاملات احسن انداز میں ادا کرنے پر وہ انعامات مل رہے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا بھئی، اب آخر میں صرف ایک دو باتیں میں مزید عرض کر کے اس کو ختم ہم کر دیتے ہیں کہ بندہ عبادت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر گناہ جاری رکھتا ہے تو اس کا وبال کیا پڑتا ہے۔ جیسے کوئی بندہ روزے بھی رکھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بول دیتا ہے، بد نگاہی بھی برابر چل رہی ہے، غیبتیں بھی کرتا ہے، گانے، فلمیں، ڈرامے، ٹک ٹاک پر گندے عورتیں مرد ان کو دیکھنے کا عادی ہے، شارٹس دیکھ دیکھ کے کھانا خراب کی جا رہا آنکھوں کا۔ بھائی ٹائم نہیں گزرتا، روزہ رکھا ہوا ہے، نماز بھی پڑھنے جائے گا، تسبیح بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، بے پردگی سے عورت باز نہیں آتی۔ اور اسی طرح دیگر جتنے بھی یہ امراض ہیں گناہوں کے وہ ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں، آوارگی بھی ساتھ ساتھ فل ٹائم پہ چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ عبادات بھی چل رہی ہیں، سود بھی لیا جا رہا ہے، دھوکہ بھی دیا جا رہا ہے، خیانت بھی کی جا رہی ہے، فراڈ بھی کیا جا رہا ہے لوگوں کے ساتھ، ان کا کھانا خراب بھی کیا جا رہا ہے، اور حضرت صاحب نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، ٹوپی بھی رکھی ہوئی ہے، اور سب کچھ چل رہا ہے۔ اب ان کے اثرات بھی آپ کو میں سنا دوں ایک دو حدیث اس حوالے سے بھی۔ آپ دیکھیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص میں تین عادتیں ہوں وہ پکا منافق ہے، خواہ وہ روزے رکھے، نماز ادا کرے، حج اور عمرہ کرے اور کہے کہ میں مسلم ہوں۔ کیا فرمایا کہ جس بندے میں یہ تین عادتیں ہوں گی وہ پکا منافق ہے، اگرچہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، حج عمرے کرتا ہو، اگرچہ کہتا ہو میں مسلمان ہوں۔ فرمایا پہلا جھوٹ بولتا ہو، نمبر دو امانت سپرد کی جائے تو خیانت کرتا ہو، نمبر تین وعدہ کرے تو پورا نہ کرتا ہو۔ تین کام، اور یہ تو معاشرے میں انیہ وائی چیزیں چل رہی ہیں۔ دکاندار حضرات شاید کبھی سچ بول دیں، وگرنہ خیانت، دھوکہ، فراڈ منڈی چل رہا ہے الا ماشاء اللہ، اور خیانت عروج پہ ہے۔ تو اگر کوئی بندہ ان صفات سے متصف ہے، یہ کوالٹیز اس کے اندر موجود ہیں، اب اگرچہ ساتھ ساتھ کتنی لمبی چوڑی عبادتیں کرتا رہے اس کا بیڑا گرک جو ہے نا وہ ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ دیکھیں ایک اور روایت، کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، فرمایا تم کسی شخص کی نماز اور اس کے روزے سے دھوکہ نہ کھانا، جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے نماز پڑھے، لیکن جو امانت دار نہیں وہ دیندار نہیں۔ اسی طرح فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب اس کو سن لیں، فرماتے ہیں جس شخص نے کوئی عیب دار چیز کسی کو فروخت کی، یعنی اس نے نہیں بتایا گاہک کو کہ بھائی اس میں یہ نقصان ہے، یہ نقص ہے، بس فنکاری اس نے دکھایا کہ میں نے غلط چیز بیچ دی، جس کو آج فنکاری کہتے ہیں، کہ پتہ ہی نہیں لگا دیتا، دیکھو الو بنا آتا، دو نمبر چیز ایک نمبر کہہ کے بیچ دیتا۔ فرمایا جس شخص نے کوئی عیب دار چیز کسی کو فروخت کی اور خریدار پر اس کا عیب ظاہر نہیں کیا تو اس پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا غضب رہے گا اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر ہمیشہ لعنت کرتے رہیں گے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، اگر کسی نے ایک بندے کو بھی یہ دھوکہ دیا ہے، اب وہ مسلسل اللہ کی ناراضگی میں، اس پر لعنت برس رہی ہے، وہ اللہ کے غضب میں، اور اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہے، تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، تو وہ نقصان میں۔ ایک اور روایت، یہ خوفناک روایت ہے، وہ یہ کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
آخر زمانہ میں میری امت کے ایک گروہ کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ وہ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی صحابہ کو شوق ہوا نا کہ آپ نے فرمایا میری امت کو، تو صحابہ سمجھے کہ وہ مسلمان ہی ہوں گے، خواہ وہ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، خواہ وہ نمازیں پڑھتے ہوں، روزے رکھتے ہوں، حج بھی کرتے ہوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا گناہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ آلات موسیقی اور عورتوں سے گانا سنیں گے اور ڈھول بجائیں گے، شرابیں پیئیں گے، اسی واہیاتی میں رات گزاریں گے اور صبح کو وہ بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ یہ آج ہماری ڈانس پارٹیاں شادی کے نام پر، مہندی کے نام پر، یہ جتنے بھی گند خانے چلائے جاتے ہیں، تو خوف ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ کام یہیں سے شروع نہ ہو جائے۔ ہاں، اس کی آگے علماء نے وضاحت کی ہے کہ ایک تو اس کے ظاہری معنی مراد ہو سکتے ہیں کہ واقعتاً میں ان کی شکلیں بدل دے گا اللہ، باندر بنیں گے، یہ بندر نہیں باندر بنیں گے، یہ خنزیر بنیں گے یہ۔ اور دوسرا یہ کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے ظاہری صورت بدلنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان گندے لوگوں کے اندر ان جانوروں کی خصلتیں آ جائیں گی، بغیرت بن جائیں گے، اور دیگر جو ان کی گھٹیا صفات ہیں ان دو جانوروں کی، وہ ان کے اندر رچ بس جائیں گی۔ خنزیر کے اندر کیا گھٹیا عادت ہے سب سے؟ وہ اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے کو زیادتی کرواتا ہے، خود قریب ہو کے کھڑا ہو کے دیکھتا ہے۔ یہی حال ان مکس پارٹیز کا ہوتا ہے، جو باہر چل رہا ہے وہ یہاں آہستہ آہستہ آ رہا ہے۔ تو بہرحال بتانے کا مطلب یہ ہے، اور بھی آگے آپ نے وہ بھی سنی ہوگی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے بالشت برابر کسی کی زمین دبائی، اللہ کل قیامت والے دن اس کو 7 زمینوں کا توق پہنائے گا۔ اب اگر کوئی بہنوں کا حصہ مار کے بیٹھا ہوا ہے، دیگر افراد کا حصہ نہیں دیتا، اور حاجی صاحب اور چودھری صاحب فلانی صاحب ٹمکانے صاحب بنے ہوئے، تو وہ تو نقصان میں۔ اس میری پوری گفتگو کا خلاصہ یہ بنا، اللہ کا قرب پانے کے لیے سب سے پہلا کام علم، نمبر 2 اس پر عمل، اور عمل کے اندر تفصیل وہی ہے کم از کم فرض، واجب، سنت مؤکدہ، ان اعمال کو کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں چیزیں انتہائی اخلاص کے ساتھ ہونا، اور چوتھی چیز میں نے اس کے ساتھ ایڈ کی ہے وہ یہ ہے گناہ سے بچنا، اور پانچویں چیز بھی ایڈ کر لیں، باقی تفصیلات اس کا ٹائم نہیں ہے، کہ کوشش یہ کریں جب گناہوں سے بچنے کی بات آئی ہے تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری ذات کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کو ایذا نہ پہنچے۔ بس اگر یہ 5 کام کر لیے، جس نے اگر تقوی کا اعلیٰ درجہ نصیب نہ ہو تو مجھے جوتے مارنا، قرب الہی اگر نصیب نہ ہو، اللہ کی رضا نصیب نہ ہو، اللہ کی خاص رحمتوں کے سائے میں نہ جاؤ، تو جو سزا چور کی وہ مجھے دے دینا۔ یہ ایک طریقہ، ایک راستہ میں نے آپ کے سامنے چند باتیں اس حوالے سے عرض کر دی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو شریعت نے ہمیں راستہ دیا نا، اس راستے پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔